अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं सब इन्फो टीवी की तरफ से आज एक बार फिर आप सब की खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब को अपनी आफ़ियत में रखे और आपको अपने फैज़ और बरकत से नवाजे। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब अपने अपने नेक कामों में मसरूफ़ होंगे और हज बैतुल्लाह पे जाने की तैयारी कर रहे होंगे। इस मौके पर सबसे पहले मैं तमाम आज़मीन किराम को जो हज के लिए इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से मुंतखब किए गए हैं, उन सब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करे ये सफ़र महमूद आपके लिए एक खुशगवार सफ़र रहे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब का हज कबूल फरमाए और इस सफ़र महमूद में आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आज़मीन हज़रात, आज चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मरहले तय करके अब आप लोग हज के अखराजात के पैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया में जमा करवा रहे हैं, तो हज की जो पहली फ़्लाइट है वो मई के आखिरी हफ़्ते में इंशाअल्लाहु मस्तान यहाँ से हिंदुस्तान की सरज़मीन से सूए अरब, सूए हरम, सूए मस्जिद नबवी की तरफ परवाज़ करेगी इंशाअल्लाह। तो अब से लेके तब तक, यानी आज से लेके हज की फ़्लाइट तक जब आप हज में बैठेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं, जो आपको सीखनी हैं। तो उसी सिलसिले में आज कुछ गुजारिशात मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद है कि आप इन गुजारिशात पे गौर फरमाएंगे और इन चीज़ों को करने की और सीखने की कोशिश करेंगे ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फ़ज़ल व करम से आपके सफ़र में आसानियाँ पैदा करें और सऊदी अरब में हरमैन शरीफीन में जो आप वक्त गुजारेंगे उसमें आपको आसानी पैदा होगी। तो आज़मीन हज़रात, इस सिलसिले में आपको जो तैयारियां करनी हैं उस सिलसिले में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सामान सफ़र और हज कमेटी के कवानीन आपको सीखने हैं कि सफ़र में हमने क्या क्या ले जाना है और हज कमेटी के कवानीन क्या कहते हैं कि कौन सी चीज़ हम ले जा सकते हैं और कौन सी चीज़ जो है वो हम नहीं ले जा सकते हैं। हज मकबूल की पहचान करनी है आपको और इस पर मिलने वाले इनामात, यानी आपको हज मकबूल किस तरह अल्लाह ताला हमारा हज को कबूल करेगा, मकबूल बनाएगा, तो उसके लवाज़मात क्या हैं, वो तमाम चीज़ें आपको सीखनी है। इखलाक वाली नीयत आपने करनी है। जिनके भी हुकूक बाकी हैं, इसकी ज़िम्मेदारी और इसकी अदायगी की पूरी कोशिश करें। यानी आप हज से पहले पहले अपने अहबाब रिश्तेदार में जो भी आपको हुकूक अभी बाकी रह गए हैं किसी पे, वो जाने से पहले आप उन हुकूक की अदायगी करें। हज का जो तराना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उसको सही तरीके से उनके अल्फाज की पहचान करेंगे, उनको सही तरीके से सीखेंगे, याद करेंगे, सही तलफ़्फ़ुज़ में उनका इस्तेमाल करेंगे और उसका मायने याद करेंगे, ताकि जब आप हज का तराना गाएं या कहें, तलबिया पढ़ें, तो आपको पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एहराम बांधने का तरीका आपने सीखना है। एहराम की जो 8 पाबंदियां हैं उनको आपने याद करना है। मर्द और औरत के एहराम की पाबंदी में क्या फ़र्क है, इसको आपने समझना है। हज के सफ़र में दुआओं के मुक़द्दस मकामात कौन कौन से हैं, उनकी आपको जानकारी लेनी है और उन मकामात पे पहुँच के आपने दुआएं मांगनी है। हज के सफ़र में आने वाली मुक़द्दस मकामात और इनकी फ़जीलत ये भी आपने जानना है। उम्रा और हज में फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी की फ़जीलत क्या है, ये आपने समझना है और इसकी जानकारी लेनी है। बैतुल्लाह और मुताफ़ की ज़रूरी मालूमात, उम्रा के एहराम की नीयत, उम्रा के 4 काम क्या क्या हैं उसका आपको मुकम्मल जानकारी लेनी है। तवाफ़ का मुकम्मल तरीका, तवाफ़ की तरबियत और उसूल व आदाब क्या हैं, ये सब आपने जानना है इंशाअल्लाह।
صفا اور مروہ کی سعی کی ترتیب کیا ہے، یہ آپ نے جاننا ہے کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں پہ جا کے ختم کرنا ہے۔ حلق اور قصر یعنی سر منڈوانے کی ترتیب اور اس کے مسائل اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ آپ نے سیکھنا اور جاننا ہے انشاءاللہ۔ حرم میں زیادہ وقت گزارنے کی فضیلت، اگر یہ آپ سمجھ لیں گے کہ حرم میں زیادہ وقت گزارنے کی کیا فضیلت ہے، تو آپ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہمارا ہے وہ بازاروں میں یا گاڑیوں میں گھومنے کے بجائے حرم میں ہی گزرے۔ بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمتیں، یہ آپ کو سننا ہے اور بیت اللہ میں بیٹھ کے ان رحمتوں کا شریک ہونا ہے۔ حرم کی ہر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ حج کے 5 دن کے ارکان یہ آپ نے سمجھنے ہیں اور جاننے ہیں۔ حج کے 9 کام جن میں 3 فرائض اور 6 واجبات ہیں، تو ان کو سمجھنا اور جاننا اور سیکھنا ہے۔ حج کے احرام اور اس کی نیت، عرفات میں پڑھنے کی تسبیحات یہ آپ نے یاد کرنی ہے، سیکھنی ہے۔ مزدلفہ کے اعمالات کیا ہیں وہ آپ نے سیکھنے ہیں۔ رمی جمرات یعنی کنکری مارنے کی ترتیب، فضیلت اور احتیاط، یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھنی اور سیکھنی ہے۔ قربانی کے 4 الگ الگ طریقے کیا ہیں یہ آپ نے سیکھنے ہیں۔ طواف زیارہ میں رمل بغیر اجتباء اور طواف زیارہ کا وقت یہ آپ نے جاننا ہے اور سیکھنا ہے۔ رمل کیا ہے، اجتباء کیا ہے، طواف وداع، طواف وداع کو آپ نے پہلے سے سمجھنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ حج سے پہلے اور حج کے بعد مکہ مکرمہ کے چھوڑنے تک صحیح اوقات گزاری، یعنی زیادہ سے زیادہ وقت آپ کس طرح عبادات میں حرم میں گزاریں گے وہ آپ نے سیکھنا ہے۔ مکہ مکرمہ کے قیام میں دعوت کی محنت کی ترتیب اور فضیلت، حج کے سفر میں دیگر حاجیوں کی خدمت، یہ جذبہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری کے آداب اور فضیلت، یہ آپ نے جاننا اور سیکھنا ہے۔ روز مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے آداب اور فضیلت، نہایت ادب کا مقام ہے، وہاں پہنچ کے آپ نے یہ سیکھنا ہے کیسے کرنا ہے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے اس کا خیال رکھنا ہے۔ مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ، وہاں تک پہنچنا کیسے ہے، وہاں کی ترتیب کیا ہے، وہاں کس طرح داخل ہونا ہے۔ دھیان رہے کہ وہاں اس سال پہلے رجسٹریشن کرنی ہے، اس کے بعد اندر جانے کی اجازت۔ 2022 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سال 2023 میں کیا ہوگا، تو اس کی صحیح جانکاری لینی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر عزائم اور ارادے، حج کے بعد حاجی کی زندگی کیسی ہو، یہ سب سے اہم پہلو ہے، اس کو آپ نے اپنے اندر جذب کرنا ہے اور اس کو پھر حج کے بعد کی زندگی پہ عملانا ہے۔ سفر کے احتیاط کیا ہیں وہ آپ نے سیکھنے ہیں۔ اپنی نمازوں کو جانے سے پہلے صحیح کر لینا ہے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں۔ نماز جنازہ کا طریقہ ضرور سیکھ لیں، کیونکہ وہاں حرم میں حرمین شریفین میں ہر نماز پہ نماز جنازہ ہوتا ہے، تو خاص کر عورتوں کو یہ سکھائیے کہ جنازے میں کیسے شرکت ہوتی ہے، جنازہ کیسے کرنا ہے، تو یہ آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے ساتھ جو آپ کی خواتین ہوں گی ان کو بھی سکھائیں۔ علماء کرام اور پرانے حاجیوں سے مذاکرہ کریں، ان سے پوچھیں، ان سے سیکھیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، اللہ آپ کو ماشاءاللہ یاد تو ہوگا، جن کو یاد نہیں یا خواتین کو یاد نہیں ان کو یاد کروا لیں۔ عورتوں کے حج کے مسائل اور دیگر مسائل ان کو سکھائیں۔ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، دعاؤں کی عادت یہاں سے ڈالیں۔ فضائل حج کتاب کا روزانہ مطالعہ کریں۔ حج کمیٹی سے دیے جانے والے حج گائیڈ کا پورا مطالعہ کریں۔ روزانہ 1 سے 1.5 گھنٹہ چلنے کی عادت ڈالیں، یہ بہت اہم ہے۔ آج سے ہی ابھی آپ کا الحمدللہ 1.5 مہینہ ہے، آج سے ہی روزانہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ شام چلنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ وہاں بہت چلنا ہے، اس لیے اپنی خواتین کو بھی اور خود بھی آپ چلنے کی عادت یہاں سے ڈال لیں۔
مسافر خانے کی مسجد میں اپنے علاقے میں تربیتی کیمپوں میں پابندی سے حاضری دیں۔ جو بھی آپ کے علاقوں میں اب تربیت کے کیمپ ہوں گے ان میں بہت ضروری ہے کہ آپ جائیں اور اپنے ساتھ جن خواتین کو حج پہ جانا ہے ان کو بھی لے کے جائیں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ حج کی روح اور صحیح کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حج کمیٹی سے رابطہ اور وقت پر پیمنٹ کی ادائیگی اس کا اہتمام کریں۔ پولیو کارڈز اور باقی ویکسینیشن ان کا خاص خیال رکھیں۔ کووڈ ویکسینیشن کا خیال رکھیں۔ یہ تمام جو آپ نے کرنا ہے اس سے پہلے حج سے واپسی کے بعد سنتوں بری نورانی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا پکا ارادہ اور اس کے لیے ابھی سے کوشش شروع کر دیں تاکہ واپسی پہ آپ ایک بدلے ہوئے مسلمان، ایک بدلے ہوئے مومن آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے احباب کو نظر آئیں۔ اور روانگی سے پہلے گھر والوں کی اور گھر کے ماحول کو نورانی اور پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے بھی ابھی سے گھر والوں کو آمادہ کریں کہ ابھی سے آپ گھر میں نورانی ماحول، ایک مقدس ماحول پیدا کریں، قرآنی تلاوت کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں اور کروائیں گھر میں، تاکہ ابھی سے ایک پاکیزہ ماحول بنے جو پھر گھر والوں کو بھی عادت ہو اور واپس آنے کے بعد وہ اس میں لگاتار آپ اس چیز کو برقرار رکھیں۔ تو حجاج کرام، ان سب چیزوں کو تو آپ نے سیکھنا ہی ہے، لیکن ایک اہم چیز ہے جو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں جب آدمی پہنچتا ہے وہاں صبر کا پیمانہ وہ ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے حجاج کرام سے لڑ پڑتے ہیں، بلڈنگ والوں سے لڑ پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پانی کیوں نہیں ہے کھانے پہ۔ تو آپ ایک چیز ہمیشہ زیر غور رکھیں کہ آپ اتنی کثیر رقم خرچ کر کے حج کا ایک عظیم جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے گئے ہیں۔ آپ وہاں لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں گئے ہیں۔ کوئی چیز نہیں ملتی ہے، غیر ضروری چیز ہے، اس کو اگنور کریں، کھانا پینا ٹھیک ٹھاک کریں، اپنی طاقت کا بھرپور صحت کا خیال رکھیں، لیکن بات پہ نہ حاجیوں سے لڑیں، نہ عملے سے لڑیں، نہ وہاں حکام سے آرگیومنٹ کریں، کیونکہ آپ کا جو مین مقصد ہے وہ حج کرنا ہے، نہ کہ ثانوی چیزوں کے لیے لڑ جھگڑنا۔ میں نے بہت دیکھا کہ بیت اللہ میں بھی حاجی اپنی بیوی سے لڑ پڑتا ہے، بیوی اپنے خاوند سے لڑ پڑتی ہے، تو یہاں تک کہ زبان کا بھی صحیح استعمال نہیں کرتے، غیر مناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سفر محمود ہے اس کی بنیادی شرط ہے کہ آپ صبر کا مظاہرہ ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر قدم پہ آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ وہاں قدم قدم پہ آزمائشیں آئیں گی، آپ کو مشقتیں اٹھانی ہیں۔ تو ان تمام مشقتوں کو اٹھانے میں آپ کو اپنا صبر کا پیمانے کو بحال رکھنا ہے اور صبر کے معیار کو اعلیٰ سے اعلیٰ رکھنا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ صبر کے بعد کا جو پھل ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی آپ صبر کا بھرپور مظاہرہ کریں اور اپنے ساتھ جو آپ کے حاجی ہوں گے، آپ کے کمرے میں حاجی ہوں گے، آپ کے ساتھی ہوں گے، ان سے بھی صبر کی تلقین کریں، نہ کہ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس مقدس سفر کو ایسے ضائع کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ پڑیں، نامناسب زبان کا استعمال کریں گے تو وہ مقدس ہی فوت ہو جائے گا جس کے لیے آپ وہاں جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ تو الحمدللہ تھوڑا سا ویڈیو لمبا ہو گیا، اللہ آپ سب کا سفر قبول فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب میں اس ویڈیو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان دعاؤں کے ساتھ کہ آپ کا سفر محمود جو ہے وہ سفر محمود رہے، سفر آپ کا اچھا رہے، آپ کو مقبول حج نصیب ہو، اور وہاں پہنچ کے سب انفو ٹی وی اور اس کو چلانے والوں کے لیے دعا ضرور کریں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آگے بھی جانکاری دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔